बेचारा सीजर, वो भेड़िया हरगिज न बनता अगर हम भेड़े न बनते। तो ये जो आम तासर है अफ़गानिस्तान के बारे में कि बेचारे मजलूम लोग हैं, जुल्म हो रहा है, ये एक हद तक सही है। आम अफ़गान, आम पश्तून हमारे भाई हैं, उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां, उनकी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां हैं। वो पाकिस्तान में बसने वाले पख्तून तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, जिस तरह पाकिस्तान की तमाम दूसरे सूबों के लोग हैं, मगर पड़ोसी होने के नाते अफ़गान लोग, पड़ोसी होने के नाते ईरान के लोग, ये तमिल, ये मलयालम, ये तेलुगु, ये श्रीलंकन, ये सिंगालीज़, ये बंगालीज़, ये अरब, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई और बहन हैं। मगर जैसे मैंने कहा आगाज़ में कि सीज़र भेड़िया हरगिज़ न बनता अगर हम भेड़े न बनते, तो अफ़गानिस्तान पर ये मुसीबतें हरगिज़ न आती अगर अफ़गान अवाम इनको कंडोन न करता, इनको बर्दाश्त न करता, इनको चलने देते रहता, या उस पर आवाज़ न उठाता या आवाज़ उठाता, तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता था। बिल्कुल ऐसे जैसे सिंध में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। सारा कसूर हुक्मरानों का भी है और हम लोगों का भी है। हम लोग जो खामोश हैं, हम लोग जो चुप हैं, हम लोग जो बात करके फिर अपना समझते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया, वी हैव कन्वेड आवर कंसर्न्स, दैट्स सफिशिएंट, दैट्स मोर देन इनफ। तो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि अफ़गान लोगों का इसमें बड़ा हिस्सा है। 72 तक तो बादशाह थी उनके पास, ज़ाहिर शाह बैठा था 1933 से लेकर 72 तक। इस दौर में 40 साल बादशाह तो, फिर दाऊद आया, वो भी एक सेमी बादशाह थी। और आपके इल्म में जो लोग पढ़ते हैं अफ़गान हिस्ट्री, उनके इल्म में होगा कि अफ़गानिस्तान में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो रही नहीं है ना, ख़ानदानों की हुकूमत है। पढ़ते हैं ना, ग़ुलाम ख़ानदान, मुग़ल ख़ानदान, खिलजी ख़ानदान बर्रे सग़ीर पे। यहाँ तो फिर दर्जनों ख़ानदान थे सिंध में, कलोड़ो, सुमरो, समो, जाम, उन्नड़ हुकूमतों यूँ कई। वहाँ फ़कत 3 ख़ानदान, होतक्स, दुरानीस, डिकेड्स तक वो बैठे रहे, डिकेड्स तक, और फिर आखिर में बारकज़ईस। अफ़गानिस्तान की गुज़िश्ता कई डिकेड्स की हुकूमतें बारकज़ईस के पास हैं, दूसरों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कोई 1-2-3 साल का पीरियड भी नहीं है कि होतक्स, दुरानीज और बारकज़ईस के बीच में आकर कोई और बादशाह या हुक्मरान बना हो। ये तो सौर इनकलाब आया 70s के आखिर में, जिसमें आके फिर नूर मोहम्मद तराकई, हफीजुल अमीन, बबरक कारमल, ये लोग आए जिनमें से कोई दुरानी या होतक या बारकज़ई नहीं था। उनमें से नूर मोहम्मद तराकई की हुकूमत तो जेन्युइन थी, कोई फॉरेन इन्वेडर नहीं था उसके साथ। लोग समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में सौर इनकलाब आया उसमें कोई फॉरेन फोर्सेस आ गई, नहीं। इनिशियली देयर वाज एन इंटरनल रिवोल्यूशन, सौर इनकलाब लेड बाय नूर मोहम्मद तराकई। उसको मारा गया, उसको मरवाया गया, हफीजुल्लाह अमीन ने आकर उसको मार दिया और फिर खुद भी मारा गया। तो सोवियत इंटरफेरेंस को एक्सप्लॉइट भी किया गया। एक तो वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। कोई भी इनकलाब के नाम पर, कोई भी मजदूरों और किसानों और मेहनत कशों के नाम पर दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्क का मामला उस मुल्क के लोगों को देखना चाहिए। हेजेमनी या एम्पेरियलिज्म मगरबी साम्राज्य के नाम पे हो या मेहनत कशों के नाम पे हो, दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मगर पहला जो इनकलाब था वो दूसरों की मुदाखलत से नहीं था, नूर मोहम्मद तराकई का। फिर जब उसके खिलाफ साजिशें हुई तब वो इंटरफेरेंस हुआ। और फिर क्या हुआ? एट दैट टाइम पैन इस्लामिज्म सर्व्ड देयर पर्पस।
پین اسلامزم اس کو جسٹیفائی کیا گیا، ویسٹرن ورلڈ نے کیا. دے جسٹیفائڈ اٹ ایز فریڈم اسٹرگل اگینسٹ سوویٹس. اور پھر دین مدرسہ کلچر واز یوزڈ ٹو ریکروٹ ینگ فائٹرس ہو لیٹر وور دی ماسک آف طالبان. طالبان کا ماسک تو بعد میں آیا نا، اس سے پہلے تو فریڈم فائٹرس تھے جو لڑ رہے تھے، آزادی پسند لوگ جن کو اسپانسر کیا گیا سوویٹس کے خلاف لڑنے کے لیے. اور پھر when entire mess was there, someone had to clear up that entire mess. And who better than the neighbors next door? پڑوسیوں سے، قریبی پڑوسیوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ Then we were there. So wave upon wave of homeless refugees poured into our country, seeking help that we could ill afford. ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. And someone had to pay the price for that compassion. اور پھر ہم نے پرائز دی. Our culture, our economy, our security, our values, all were gone with the wind. تباہ و برباد کر دیا گیا. And who should be responsible for that? اس کے لیے باہر کی طاقتیں، عالمی طاقتیں تو responsible ہیں، مگر much of the blame rests with 11 years of Zia's regime. ضیاء الحق کی حکومت تھی 11 سال کی، جس نے پاکستان کے پرامن خطے کو بین الاقوامی مفادات کے لیے کلاشنیکوف اور منشیات کے ایک گرداب میں، ایک دلدل میں دبا دیا، غرق کر دیا. افغانستان کو سمجھنے کے لیے ہم جو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کوئی پشتون معاملہ ہے، سارا پشتون معاملہ نہیں ہے. پشتون کتنے ہیں؟ 4 کروڑ کی آبادی میں کوئی 40-42% پشتون ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. 1 کروڑ 70 لاکھ، 1 کروڑ 80 لاکھ پشتون ہیں. 2 کروڑ 10-20 لاکھ دوسرے لوگ ہیں. 27% تاجک ہیں. 10% 9-10% کے قریب ازبیک ہیں. 9-10% ہزارہ ہیں. 4-5% ترکمین ہیں. 2% تو مالک صاحب کو پتا ہوگا بلوچ ہیں، ایبکس ہیں، دوسرے ہیں. اس ٹکراؤ والی ریاست کو عارضی طور پر ویسٹرن طاقتوں نے استعمال کر کے چھوڑ دیا، جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. جیسے آپ کو کہا گیا تھا کہ بحری بیڑا آ رہا ہے، آپ لڑ رہے تھے، ایسٹ پاکستان میں گھیرا تھا اور بتایا گیا کہ بحری بیڑا آ رہا ہے، قریب پہنچنے والا ہے، بحری بیڑا آ رہا ہے، آخر تک نہیں آیا، فال آف ڈھاکہ ہو گیا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے لوگ، وہ منیر نیازی نے کہا ہے نا، اس کا ترجمہ ہے، پنجابی میں شعر ہے، اس کا ٹرانسلیشن بھی بڑا کمال کا ہے کہ کچھ یوں بھی راہیں مشکل تھیں اور کچھ گلے میں غم کا طوق بھی تھا، اور کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ ہمیں موت کا شوق بھی تھا. تو شہر کے لوگ بھی ظالم تھے مگر ہمیں بھی موت کا شوق ہے. تو ہم نے اپنا کردار ادا کیا. پیسے آئے، ہاٹ پرسوٹ 2001 میں. either you are، مہتاب صاحبہ نے کوٹ کیا، either you are with us or against us. اور ہم پیچھا کریں گے. اور ہم نے ہاتھ اٹھا لیے. ہم نے کہا بھائی لا تعلق ہے ہم. وہ افغان بات نہیں بھولے. جو لوگ یہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان، میں کافی ٹریول کرتا ہوں، مجھے بیرون ملک کوئی ایک افغان ایسا نہیں ملا جو پاکستان کے لیے پازیٹیو اپروچ رکھتا ہو. وہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وقت آئے گا پھر دیکھیں گے، آپ نے ہمیں بری طرح سے استعمال کیا. حالانکہ استعمال وہ خود ہوئے. حالانکہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم تھے. افغانستان اربنائز ہو نہیں پایا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ 4 کروڑ آبادی بہت زیادہ آبادی ہے. 4 کروڑ آبادی بلوچستان کے صوبے سے زیادہ آبادی ہے. 4 کروڑ آبادی آدھے سندھ جتنی آبادی ہے. اس 4 کروڑ آبادی میں شہر بڑے میں بڑا کابل ہے، 30 لاکھ کا. شہر ہی نہیں ہے، 2-2.5 لاکھ کے شہر، اربن سینٹرز ہیں ہی نہیں. ہرات، کندوز، جلال آباد، مزار شریف، بلخ، چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے. غزنی 2-2.5 لاکھ. باقی سارے پہاڑ ہیں، باقی سارے ریگستان ہیں، ان میں بسنے والے لوگ ہیں. وہاں نہ اسکول ہے. داؤد کے زمانے میں کچھ کوششیں ہوئیں.
کچھ ڈاکٹر نجیب اللہ کے زمانے میں کوششیں ہوئیں, اس کو پھر تباہ و برباد کر دیا گیا. اب پاکستان پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے افغانیوں کا. بھئی افغانستان کے بارڈر پہ تو دوسرے ممالک بھی ہیں, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے, ایران ہے, پاکستان ہے اور چائنا ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہے افغان آباد کاروں کو لینے کے لیے. گزشتہ 3 ڈیکیڈز میں 40 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں, 4 ملین. اور انتہائی بدنصیبی ہمارے افغان بھائیوں کی کہ ان کے 30 سے 40 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں. گزشتہ 4 دہائیوں میں 30 سے 40 لاکھ افغان مارے گئے, زخمی ہوئے, معذور ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. ہمیں ان سے محبت ہے, ہمدردی ہے, پیار ہے, اخوت ہے, مگر اخوت اپنی کاسٹ پہ تو نہیں ہو سکتی نا. محبت اپنی کاسٹ پہ تو نہیں ہو سکتی. اپنے لوگوں کو مروا کر پیار کا اظہار تو نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہے اپنے لوگوں کو مروا کے پیار کا اظہار کرنا, تو پاکستان کے دوسرے صوبے بھی کر لیں نا یہ تجربہ. اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے دوسروں کے لیے راستے بچھانے کی خواہش ہے تو ہمارے دوسرے بھائی بھی مقابلہ کر لیں ہم سے. پنجاب مقابلہ کر لیں ہم سے, کے پی کے مقابلہ کر لیں ہم سے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اتنا ہی پیار ہونا چاہیے جتنے دوسرے اپنے ہم وطن لوگوں سے, دوسرے عام انسانوں سے. تو بھئی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تو سعودی عرب ہے, جو فائنانس بھی کرتا ہے. یو اے ای ہے, قطر ہے, بحرین ہے, جارڈن ہے, لیبیا ہے, عراق ہے, شام ہے. وہ کیوں نہیں آباد کرتے؟ سارے افغانی بھجوا دیے جاتے ہیں پاکستان. سعودی عرب قربانی دے اتنا. سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے, اور سعودی عرب میں بڑی ریگستان ہے, ویرانے ہیں, پیسوں کا بھی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ پیسہ تیل بے پناہ ہے, کر دیں آباد وہاں پہ. باتیں قطر نے کی ہیں, میڈیٹ قطر نے کیا ہے, نیگوسیشنز قطر میں ہوئی ہیں, وہ آباد کریں. انہوں نے تو کیمپیں بنائی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہے پتہ نہیں, کیمپس بنی ہوئی ہیں. 5-7 واش روم میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قطر کی کیمپوں میں, افغان بھائی ہمارے. یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں کہ یہاں پہ بھی کیمپ ہے, بات کر دیں گے مگر اس پہ عمل نہیں ہوگا. یہاں کیمپ بنے گی تو کیمپ کے باہر جو پہرا دینے والا بندہ ہوگا وہ بھی افغانی ہوگا. وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس کو کہہ دے گا چلے جاؤ آگے کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر. وہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے, وہ آ کے آپ کی شاہراہوں پہ بیٹھ جائیں گے. میں مخاطب ہوں عمران خان صاحب سے. خان صاحب, سندھی میں کہتے ہیں ماما جے گھر میزمان مکھے لہرن کو لوڈو. ماموں کے گھر مہمان ہیں, میرے کو کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں ہے. تو یہ سندھ ماموں کا گھر نہیں ہے جس میں آپ جس کو چاہے کہہ دیں کہ بھئی آ جائیں تو آپ آ کے سب یہاں بھیج دیتے ہیں. اور مجھے افسوس ہے ہماری کراچی کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے. کوئی ڈی سی دیکھ لیتے ہیں, کوئی ایس ڈی ایم دیکھ لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اندرونی سندھ سے آیا ہے, اندرونی سندھ سے آیا ہے, پکڑ لو, اندرونی سندھ سے بندہ آ گیا. اندرونی سندھ کو جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے, اندرونی سندھ استنبول کے برابر میں ہے, وہاں سے بیچارہ آ گئے بیرونی سندھ میں. بھئی یہ سندھ ہے پورا, کراچی تخت گاہ ہے, ہم اور آپ سب باشندے ہیں. اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے سب سنز آف سوائل ہیں, سب کا یہ وطن ہے. جو بھی یہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں سندھ کے, وہ سب بھائی ہیں. صرف سندھی اور اردو بولنے والے نہیں, جو ڈیکیڈ سے آباد یہاں بلوچ ہیں, پشتون ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, 50s اور 40s اور ارلی 60s کے آباد رہنے والے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں, اور وہ سنز آف سوائل ہیں. وہ سندھ کا اور پاکستان ہمارا وطن ہے, سب کا, ہم سب کا ہے. مگر کوئی جیکب آباد سے ڈی سی آ جائے تو 50 لوگ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, فلاں شخص آ گیا, اور یہ جوک در جوک الیگل امیگریٹس آ رہے ہیں, اور وہ ہتھیار بند ہیں, اور وہ ملیٹنٹ ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ منشیات فروش ہیں, میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول میں دھماکہ کیا, ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے لاہور میں دھماکے کیے, ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے سیون میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے. ان کے لیے کوئی کراچی سے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہوں گے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, مگر کچھ لوگ جہاں یہاں موجود نہیں ہیں وہ سارا دن پریس کانفرنس کرتے ہیں مگر اس بات پہ بولتے نہیں ہیں. شاید ان کو پرچی ملی ہوئی ہے کہ اس پہ نہیں بولنا. پرچی پہ چلتے نا, پرچی ملی ہوئی ہے اس پہ کہا اس موضوع پہ بات نہیں کرنی, اس لیے وہ نہیں بولتے, چپ ہو جاتے ہیں, خاموش. بھائی لاڑکانہ اور جیکب آباد اور ننگر پور پارکر سے مزدور آتا ہے,
وہ چائے آ کے بیچتا ہے, وہ سبزی بیچتا ہے, وہ سیکیورٹی گارڈ بنتا ہے, وہ کلرک بنتا ہے, وہ پٹے والا بنتا ہے, وہ اپنی چھوٹا سا کوئی پرچون کا دکان کھولتا ہے, وہ منشیات بیچنے نہیں آتا, وہ کلاشنیکوف بیچنے نہیں آتا, وہ 50 لوگوں کا غول لے کر کسی اور کے علاقے پہ حملہ کرنے نہیں آتا, اس کے پیچھے 50 لوگوں کے جرگے نہیں ہوتے کہ ایک جگہ لڑائی ہو جائے اور 1000 لوگ اس کی مدد کے لیے ہتھیار لے کے, جدید ہتھیار لے کے پہنچ جائیں. وہ خطرہ نہیں ہے, خطرہ وہ ہے جس کے خلاف آپ لوگ نہیں بولتے. اور دوسری بات کہ افغان ایشو, اس افغان ایشو پہ وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتی؟ پارلیمنٹ میں بات کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں نہیں فیصلہ سازی کی گئی؟ اور سندھ کے لوگوں کو کیوں شریک نہیں کیا گیا؟ سندھ کے لوگوں سے مشاورت کیوں نہیں کی وفاقی حکومت نے؟ سینٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, آپ سب کے علم میں ہے. اور مگر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں انتہا پسندی ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ ہمیں ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہے. جب ایکسٹریمزم بڑھے گا, ٹکراؤ بڑھے گا, نسل پرستی بڑھے گی, مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہی ہوگا. اسی طرح پاکستان میں جب آپ ایکسٹریمزم بڑھائیں گے, پاکستان میں جب مائنارٹیز کو انسیکیور کریں گے, پاکستان میں جب خواتین انسیکیور ہوں گی, پاکستان میں جب بچوں کے اگینسٹ کرائمز ہوں گے, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. ان چیزوں پہ ہماری پارلیمنٹ کیوں بات نہیں کرتی؟ سندھ حکومت کہاں ہے؟ سندھ اسمبلی نے کوئی اجلاس بلایا ہے کہ افغان آ رہے ہیں, اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. سندھ حکومت نے کوئی ہدایات جاری کی ہیں کہ ایلیگل امیگرنٹس کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ کہاں ہیں؟ سندھ اسمبلی میں موجود تمام لوگ, پیپلز پارٹی کے ہوں, ایم کیو ایم کے ہوں, جی ڈی اے کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں, ان میں سے کوئی کیوں نہیں لاتا کوئی موشن, کوئی ریزولوشن سندھ اسمبلی میں؟ اور وزیر اعلیٰ اور ان کا کیبنٹ کہاں ہے؟ میرے پاس آئے تھے پیپلز پارٹی کے دوست کچھ دن پہلے, میں نے ان کو کہا کہ آپ ایس ایس پیز اور ڈی سیز کو ہدایت جاری کر سکتے ہیں کہ آپ کے اضلاع میں ایلیگل امیگرنٹس آئیں تو پکڑ کے واپس بھیج دیں جن کیمپس میں وہ آباد ہیں. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں اس بات کو, مگر ہوا کچھ نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کو کہا تھا, کیونکہ آپ لوگ وفاقی حکومت کے اور سندھ حکومت کی ایجنڈا پہ نہیں ہیں. آپ اور ہم سب پاکستان کی وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت کی ایجنڈا پہ نہیں ہیں. وہ لا تعلق ہیں, ان کا واسطہ نہیں ہے. آپ ایک ایسا ٹھیلا ہیں جس سے کباب لینا ہے, کھا کے پلیٹ وہاں پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے. آپ کو فقط استعمال کرنا ہے سندھ کے وسائل کو, سندھ کے لوگوں کو, سندھ کے اختیارات کو استعمال کرنا ہے. اس صورتحال میں میں یہ واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ افغانی, پھر دہراتا ہوں, ہم نسل پرست نہیں ہیں, مگر ہمارا اسلام دوسروں سے مختلف اسلام ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو اسلام کی حقیقی روح ہے. لکم دینکم ولی الدین. ہمارا اسلام دوسروں کو واجب القتل ٹھہرانے والا اسلام نہیں ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ نہ کہہ دیں. ہمارا برداشت والا اسلام ہے. ہمارا اسلام ہے کہ ہم کسی بچی کو اپنے چچا کے ساتھ بازار میں جاتے ہوئے دیکھ کر اس بچی کو 500 لوگوں کے درمیان اس کو باندھ کے زمین پہ اس کو پتھروں سے سنسار کرنے والے کو انسان نہیں سمجھتے, انسان دشمن سمجھتے ہیں. تو یہ روایات ہم یہاں آنے دیں گے کیا؟ سندھ میں بسنے والے سندھی اور اردو اسپیکنگ کی یہ روایات نہیں ہیں. شاہ لطیف اور شیخ ایاز کی, غالب کی, میر تقی میر کی, امیر خسرو کی, سچل سرمست کی, شیخ ایاز کی, استاد بخاری کی یہ روایات نہیں ہیں. یہ برداشت کی, یہ محبت کی, یہ یگانگی کی, یہ ٹالرنس کی, یہ ہم آہنگی کی زمین ہے. اس کو ایسا رکھنے کے لیے میں استدعا کر رہا ہوں سندھ حکومت سے اور وفاقی حکومت سے. میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے کہ ہم لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں. سندھ کے لوگوں سے آپ نے وسائل چھین لیے ہیں. سندھ کے لوگوں کو 12,000 لوگوں کو ابھی نوکریوں سے نکال دیا ہے, نوکریوں سے برخاست ہیں. ابھی جو ٹیچرز کے انٹرویو ہیں اس میں ہزاروں لوگ بیچارے درخواستیں لے کے گھوم رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. سندھ کے لوگوں کے تمام سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کر دیا گیا, اس پہ تالا لگا ہوا ہے.
सिंध के यूथ के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं, उनके लिए बाकी रास्ता है कि कहीं ठेला लगा के बेचारे आधा पाव बिरयानी बेचकर गुजारा करें, उसमें आप ले आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आप यानी सिंध को तबाह बर्बाद, जो भी ये करना चाह रहा है, जो भी सिंध में डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये तमाम मुसीबतें हम पर नाजिल करना चाह रहा है, वो सिंध का दुश्मन तो है ही है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान से दुश्मनी बंद करें।